अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत, धोखा और बेवफाई पर मबनी एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मत जाओ, मुझे अकेले दर्द के हवाले करके मत जाओ, ये दर्द मुझसे सहा ना जाएगा। सुबह दम सारी दुनिया जाग जाएगी। आवाज़ें, शोर, हंगामा, हलचल, ये सब दुनिया ही तो है, और मैं अकेला और मेरा दर्द। सिगरेट उंगली को जलाने लगा तो लबों से बेसाख्ता आह निकली थी और वो होश की दुनिया में आया था। ये दर्द ही है जो होशो खुर्द की दुनिया से बेगाना कर देता है, और ये दर्द ही है जो होशो हवास की दुनिया में ले आया है। दरवाजे पर दस्तक हुई थी और वो सिगरेट को उंगलियों से झाड़कर दरवाज़ा खोलने उठ पड़ा था। दूध वाले ने तो रात सोकर गुजारी थी, इसलिए वो तरोताज़ा होकर दूध देने आ गया था। अरे बच्चे उठ जा, आज दिन चढ़ाया है और तूने अभी तक आंख नहीं खोली। बीजान ने रोहा के कमरे में आकर पर्दे हटाए तो सूरज की तेज रोशनी कमरे में बड़े धड़ल्ले से घुसी थी। अरे बीजान, पर्दे तो बराबर कर दें। उसने जरा की जरा आंखें खोली थी और फिर बंद कर ली थी। क्यों, आज उठने का मूड नहीं है क्या? उठ जाती हूँ बीजान, बस रात लेट सोई हूं ना, इसलिए। उसने तकिया मुंह पर रख लिया था। कई बार कहा है इतनी रात तक मत जागा करो, मगर ये लड़की एक भी सुने तब ना। उन्होंने पर्दे दोबारा बराबर किए थे और बुड़बुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। इससे पहले कि वो दोबारा नींद की वादी में खो जाती, उसका मोबाइल मधुर ट्यून से बजने लगा था। उफ़ अल्लाह, क्या मुसीबत है लोगों को। उसने लेटे लेटे मोबाइल हाथ मारकर ढूंढा था और मंदी आंखों से नंबर देखा था। क्या है, चैन नहीं है तुम्हें? मिसबा के हेलो कहने की देर थी और वो फट पड़ी। नहीं है, क्योंकि मोहतरमा रोहा साहिबा खुद ही तो इरशाद फरमाती हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसका एक एक लम्हा बहुत कीमती है, और एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए अगर कुछ करके दिखाना है तो। अच्छा बस बस, मुझे अपने इरशादात खुद भी याद हैं। तुम ज़्यादा मेरी जानशीन बनने की कोशिश मत करो और काम की बात करो। तो काम की बात यह है कि वो जो कल हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, आज सुबह सुबह उनका फ़ोन आ गया है और वही डील हमारे साथ डन करना चाहते हैं। अरे वाह, सच कह रही हो तुम? मिसबा की इस बात ने सही मानों में उसकी नींद उड़ा दी थी। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। हाँ यार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? वैसे ही हमारे कारोबार का पहला असूल सच पर मबनी है। ज़बरदस्त मिसबा, अगर ये डील फाइनल हो जाती है ना, तो फिर हमें दिन रात बहुत काम करना होगा। डियर पार्टनर, हम मेहनत करने को तैयार हैं। मिसबा ने यकीन दहानी करवाई थी। शाबाश। उसने खुश होकर फ़ोन बंद किया और बेड से एक छलांग लगाकर नीचे उतरी थी और वॉशरूम में घुस गई थी। बीजान, नाश्ता कहाँ है? अरे यार जल्दी करें ना, आप बहुत सुस्त हो गई हैं बीजान, खुद को एक्टिव करें। बीजान, आ भी जाएं। वो खाने वाली मेज़ पर बैठी मोबाइल देखने के साथ साथ बीजान को भी आवाज़ें देती जा रही थी। अरे अभी तो तुम घोड़े बेचकर सो रही थी और अभी कुछ ही लम्हों बाद किसी जिन की तरह नाजिल हो गई हो। बीजान ने हैरत से उसकी तैयारी को भी देखा था। बस देख लें, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ साथ चलना है तो खुद को एक्टिव रखें। चलें, अब जल्दी से नाश्ता लेकर आएं। अच्छा अच्छा, लाती हूँ। बीजान जानती थी कि वो ऐसे ही इतनी फुर्ती से नहीं उठी, कोई ना कोई काम ज़रूर होगा, इसीलिए नाश्ता लाने वो किचन में घुस गई थी। बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो। यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा तुम अक्सर गुनगुनाते हो। दौराने गुफ्तगू यूं ही मिले नज़रों से जब नज़रें तो बातें भूल जाते हो। किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में फ़कत इतना ही कहते हो,
اداسی بے وجہ سی ہے، بہت بوجھل طبیعت ہے، بھلا سچ کیوں نہیں کہتے، کسی کو یاد کرتے ہو۔ اسے چھوڑ کر گئے ہوئے 19 مہینے 4 دن اور 10 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ دن نہیں لمحے بلکہ لمحے بھی نہیں، ایک ایک پل انگلیوں پر گنا تھا۔ وہ بھلائیں نہیں بھولتی تھی، وہ یاد آتی تھی اور بے تحاشا یاد آئے جاتی تھی۔ اس کے ساتھ رشتہ بھی کیا تھا؟ صرف اور صرف شریک سفر کا، شریک حیات کا، نصف بہتر کا، بیوی کا، جو ایک بار دل سے اتر جائے، زندگی سے نکل جائے تو پھر نہ دل پر چڑھتی ہے اور نہ دوبارہ زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ خان کی بیوی تھی، عام سی بیوی، عام سی عورت، عام سی لڑکی۔ اسے اگر خاص بنایا تھا تو موسیٰ خان کی چاہت نے، موسیٰ خان کے دل نے، موسیٰ خان کی نظر نے ایک عام سی بیوی کو اتنا خاص بنا دیا تھا کہ وہ اس کی محبوبہ بن گئی تھی۔ موسیٰ خان اپنے شہر اور علاقے کا باعزت نام، جو پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ تھا۔ اس کا دن بھی کام سے شروع ہوتا تھا اور رات کا اختتام بھی کام پر ہی ہوتا تھا۔ بس کام کام اور کام کو ہی اس نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ زندگی کے ماہوں سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں ان کے سب بہن بھائی اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تو ان کے بابا اور ماں جی کو ان کی شادی کا بھی خیال آیا۔ موسیٰ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے کسی سے بات کر رہا تھا۔ بات بھی بزنس ہی کی تھی۔ جی جی ماں جی آئیں۔ اس نے فوراً بات ختم کی تھی اور ماں جی کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بیٹا، تم کب اپنا گھر بساؤ گے؟ میں اور تمہارے بابا دن رات اسی ٹینشن میں ڈوبتے رہتے ہیں۔ تم بھی اب گھر والے ہو جاؤ تو ہمیں بھی تمہاری طرف سے سکون ملے۔ اچھا، تو گھر بھی بسانا پڑے گا؟ آج وہ جانے کس موڈ میں تھا، ماں کے ہاتھ تھام کر بولا تھا اور ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ ہاں، تو دنیا سے انوکھا کام تھوڑی ہے۔ تمہارے سارے بہن بھائی اپنا اپنا گھر بسا چکے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تمہارے بچے ہوں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھلائیں اور پلائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی اماں۔ موسیٰ نے حامی بھر لی تھی۔ ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ موسیٰ کی حامی بھر لینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ میں ابھی آئی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھیں اور موسیٰ کے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ آتے ہوئے ان کی چال اور تھی اور کمرے سے جاتے ہوئے ایک دم سے چال میں تیزی اور پھرتی آ گئی تھی۔ موسیٰ ان کی یہ پھرتی دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ماورا ہے، میں نے کب سے اسے تمہاری دلہن بنانے کا سوچ رکھا ہے۔ وہ 2 منٹوں میں ہی موسیٰ کے کمرے میں واپس آ گئی تھیں اور ایک تصویر لا کر موسیٰ کے سامنے کر دی تھی۔ ماورا، موسیٰ کے لبوں نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ کسی اجنبی نام کو ادا کیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ شاید جب سے ہوش سنبھالا تھا کام کام اور کام کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ عام لڑکوں کی طرح نہ تو کسی اور چیز کا ہوش رہا تھا اور نہ ہی کبھی کسی ایسی ویسی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ جب بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تو وہاں بھی زیادہ لوگ 2 + 2 = 4 کرنے والے ہی تھے، اسی لیے آج یہ نام لیا تو اپنا آپ ہی عجیب لگا۔ یہ تصویر رکھ لو اور صبح تمہارا جواب سنوں گی۔ ماں نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بالوں پر بوسہ دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ 2 چمکتی آنکھیں سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ نام بھی ماورا تھا اور چہرہ بھی ماورا تھا۔ اس نے کچھ پل ہی تصویر میں جھلکتی 2 آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ فیصلہ تو ان 2 آنکھوں نے کر دیا تھا۔ اب زیادہ سوچ بچار کرنے کا مطلب گہری ہوتی رات کو برباد کرنا تھا۔ میں کیا سن رہا ہوں برخوردار؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بابا نے ڈان اخبار سے سر اٹھا کر اسے چشمے کی اوٹ سے گھورا تھا۔ یہ اور بات کہ آج ان کی آواز سے بھی تازگی اور شگفتگی چھلکتی تھی۔ ماں جی تو آپ کو روز ہی کچھ نہ کچھ سناتی رہتی ہیں، وہ شرارت سے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔
ہاں، اتنے سال میں نے ہی تو سنی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی کوئی سنانے والی آ جائے۔ تمہیں تو پتا ہے نا کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کی آزادی بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی۔ یار یہ اپنے قبیلے سے غداری ہوئی نا پھر۔ وہ باپ کو گھور کر بولا تھا، کبھی کبھی کسی کی خاطر یہ غداری کرنا پڑتی ہے۔ باپ نے بھی جواب دیا تھا، اوہو، میں تو تم دونوں کی مشکل باتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم بتاؤ مجھے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان سے کہاں صبر ہو رہا تھا، وہ موسیٰ کی طرف سیدھا ہوئی تھیں۔ بی جان، آپ کی دعاؤں سے ڈیل ڈن ہو گئی ہے۔ روحا خوش تھی۔ وہ انٹیریئر ڈیزائنر تھی اور اس کے کام کی پرفیکشن کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے آرڈرز ملا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ایک بڑی فرم کا ایک سالانہ ایونٹ آرگنائز کرنا تھا اور یہ موقع روحا کو مل گیا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ مجھے پتا تھا کہ تم ہمیشہ کی طرح کامیاب ہی ہوگی۔ بی جان نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ بس آپ کی دعائیں ہیں بی جان۔ اچھا پھر باقی باتیں شام میں گھر آ کر ہوں گی۔ لو یو بی جان۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا من پسند فقرہ دہرایا اور فون بند کر دیا۔ دیکھ لو، سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ مصباح نے دروازہ کھول کر انٹری ماری تھی۔ کیا؟ ہاں اور نہیں تو کیا، میرا ہی تو کمال ہے، ورنہ تم تو سوتی رہ جاتی اس دن۔ مصباح کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں دوستیں اکٹھا کام کرتی تھیں، اور جو میں نے اتنی محنت کی وہ، روحا نے اسے چھیڑا تھا۔ چلو تمہاری محنت کے صدقے ہی صحیح، اب اٹھو کرسی سے اور کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں جا کر لنچ کرواؤ اور پیزا کھلواؤ۔ روحا نے اس کی بات اچک لی تھی۔ وہ پیزے کی شوقین نہیں بلکہ اسے پیزا جنون کی حد تک پسند تھا، اس لیے روحا بھی اس کی کمزوری جانتی تھی۔ اچھا چلتے ہیں، پر میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ روحا نے ایک فائل اپنے سامنے کھسکائی تھی۔ ارے چھوڑو کام وام، میں کہہ رہی ہوں نا مجھے بھوک لگی ہے اور تمہیں کام کی پڑی ہے روحا۔ مصباح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ اوہو، ایک تو تم بھوک کی بہت کچی ہو، مجھے اپنا بیگ تو اٹھانے دو۔ ہاں ہاں اٹھا لو بیگ، اس کے بغیر بھلا کہاں کام بنے گا۔ مصباح نے ٹیبل سے اس کا بیگ اٹھا کر خود ہی اس کے بازو میں ڈالا تھا اور دونوں دوستیں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ موسیٰ نے شادی کی حامی کیا بھری تھی، گھر بھر میں جیسے خوشی کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ کبھی کوئی بہن آ رہی ہے، کبھی کوئی بہن جا رہی ہے، کبھی کوئی بھابھی بچوں سمیت آ رہی ہے تو کبھی کوئی اور۔ گھر میں ہر وقت ایک رونق سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ماں تو جیسے سارے کام پہلے سے طے کیے بیٹھی تھی۔ ماورا کے گھر کے 2 چکر لگ گئے تھے اور بات پکی ہو گئی تھی۔ اب گھر میں آخری اور سب سے لاڈلے بچ جانے والے موسیٰ کی شادی تھی تو رونق تو ہونی تھی۔ موسیٰ گھر میں آتا تو ہر طرف زرق برق کپڑے، جوتے، گوٹا کناری اور جانے کیا کیا بکھرا ہوتا۔ بھیا دیکھو تو یہ کلر کیسا ہے، ماورا پہ کیسے اٹھے گا۔ کوئی بہن کسی کونے سے ہانک لگاتی تو وہ سر جھٹک کر جلدی سے اپنے کمرے میں گھس جاتا، مگر کمرے کی تنہائی میں چھم سے 2 چمکتی آنکھیں اور کتابی چہرہ وہی کلر اوڑھے سامنے آ جاتا تو لب خود بخود مسکرا اٹھتے۔ یہ کلر تو واقعی ماورا کے لیے بنا ہے۔ وہ ابھی سے اپنے کمرے میں چلتے پھرتے ماورا کو دیکھنے لگا تھا۔ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو دیا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو پیار تجھ سے ہو گیا کسی اور سے وہ ہوا نہیں، وہ جو سکھ ملا تیری ذات سے کسی اور سے وہ ملا نہیں۔ تو بسا ہے آنکھوں میں جس طرح کوئی اور ایسے بسا نہیں۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، گھر والوں کے جوش اور موسیٰ کے انتظار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہنوں اور بھائیوں نے تو کئی دفعہ موسیٰ کو ماورا کا نمبر دے کر کہا تھا کہ ماورا سے بات کر لیا کریں تاکہ شادی سے پہلے ہی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، مگر موسیٰ کو ماورا سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب شادی سے پہلے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی تو پھر انڈرسٹینڈنگ کس کھاتے میں باقی رہ جاتی ہے؟ بہنیں اور بھابیاں تو موسیٰ کی سادہ لوہی اور نیک طبیعت کے دم بھرنے لگی تھیں۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ موسیٰ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنی رات ہو گئی ہے اور ابھی تک جاگ رہی ہو روحا؟
बी जान ने रोहा के कमरे की लाइट जलते देखी तो अंदर आ गई थी। बस बी जान, ये थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। वो लैपटॉप पर झुकी हुई थी, बाल बिखरे थे, आंखें नींद से बंद होने को थीं, मगर ना बालों का होश था और ना ही बंद होती आंखों का। अरे काम को गोली मारो बेटा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। उसे काम की फिक्र थी तो बी जान को उसकी। नहीं बी जान, प्रोजेक्ट के बॉस के साथ मीटिंग है, तैयारी मुकम्मल होगी तो मीटिंग भी कामयाब होगी ना। बी जान भी कोई आम औरत नहीं थी, एक कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। इसीलिए तो रोहा के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने रोहा को इस तरह पाला था कि रोहा को माँ बाप की कमी भी महसूस ना होने दी थी और अपने जैसी कमाल खूबियों का मालिक बना दिया था। हालांकि अपना जवान बेटा और बहू उन्हें भी पल पल याद आते थे, लेकिन रोहा की खातिर उन्होंने इतना बड़ा गम दिल की दबीस तहों में छुपा लिया था। अरे आप तो सो जाएं बी जान। वो रोहा के बुक रैक से एक बुक उठाकर सामने आरामदेह चेयर पर बैठ गई थी। जब तुम जाग रही हो, मुझे सुकून के साथ नींद कैसे आएगी? पर मेरा तो बस काम ख़त्म होने वाला है ना। इतना लेट सोएंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चुप, बस काम करो अपना और मुझे ये बुक एंजॉय करने दो, बीजान ने होंठों पर उंगली रखकर कहा था। सुबह मीटिंग में वो पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। जो डील उसके साथ डन हुई थी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के बॉस को भी अपने काम से आज मुतमईन करना ज़रूरी था। थैंक गॉड। कमरे से बाहर आकर उसने लंबी सांस भरी थी। मीटिंग उसकी तवक्का से भी ज़्यादा कामयाब हुई थी। कैसा रहा? थोड़ी देर बाद ही मिसबा की कॉल आ गई थी। रहा तो A1, मगर यार क्या बंदा था वो। उसने ध्यान से ड्राइविंग करते हुए मिसबा से कहा था। अच्छा, कैसा था? मिसबा दूसरी तरफ फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़े पानी पीने लगी थी। पानी की बोतल तो हाथ में ही रह गई थी। चूँकि रोहा ने उसके बारे में ऐसा कमेंट किया था तो यकीनन बात सांस रोक कर ही सुनने वाली थी, वरना रोहा कब किसी से मुतासिर होती थी। बंदा बड़ा ज़बरदस्त था, नॉलेज वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी। ये तुम कह रही हो जो आज तक किसी से भी मुतासिर नहीं हुई? अरे हाँ, मैं ही कह रही हूँ। जो चीज़ काबिले तारीफ हो उसकी तारीफ कर ही देनी चाहिए मिसबा। वाह, पहली मीटिंग, पहली मुलाकात और रोहा साहिबा के ऐसे कमेंट्स। वाह यार, मज़ा आ गया। उसने पानी का लंबा सा घूंट भरकर कहा था। अरे बकवास नहीं करो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। रोहा ने उसे डांट कर फोन बंद कर दिया था। बीजान, आपकी दुआएं काम कर गईं। बीजान बाहर घर के लॉन में ही मिल गई थी। उसने खुशी से उन्हें घुमा डाला था। अरे अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? बीजान इस आफत के लिए तैयार थोड़ा थी। वो उसके घुमाने पर बोली थी। रोहा ने साथ ही उनके गाल पर 3-4 बोसे ले लिए थे। अरे अब हटो भी परे, और कुछ बताओगी भी क्या? बीजान इस प्यार की बरसात में भीगते हुए खुश भी बहुत हुई थी, मगर उसे मसनूई डांट भी देती थी। बीजान, मीटिंग कामयाब रही। वो तो मुझे पता चल गया है। वैसे भी जितनी मेहनत तुम करती हो ना, कामयाबी तुम्हारे कदम क्यों नहीं चूमेगी। मगर मैं समझती हूँ ये सब आपकी दुआएं हैं बीजान। अरे बेटा, दुआएं अपनी जगह, मगर कामयाब होने के लिए मेहनत और लगन भी तो ज़रूरी है ना। चलो आओ लंच करते हैं, बहुत देर हो गई है। और आपने मेरे इंतज़ार में अभी कुछ भी नहीं खाया होगा, है ना? तो जब तुम्हें पता है तो फिर पूछना क्या ज़रूरी है? वो उसके साथ साथ चलते हुए बोली थी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बीजान उसे कहते हुए किचन की तरफ चली गई थी। वाह, इतना सारा खाना, और सारा मेरी पसंद का। ये सब तुम्हारी कामयाबी के नाम है, बीजान ने प्यार से कहा था। आपको पता था क्या? हाँ, मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे आने से पहले ही सब बनवा लिया था। हेलो प्रिटी लेडीज, अमेजिंग। सच बीजान, आज तो लंच पर बहुत मज़ा आने वाला है। मिसबा चहकते हुए आई थी और आते ही कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, ये आप कहाँ से नाजिल हो गई हैं? अरे मैंने बुलाया है रोहा, बीजान ने कहा।
بی جان، آپ کی انہی محبتوں کے تو ہم مشکور ہیں، ورنہ تو یہ روحا، اس کو کہاں اتنی توفیق۔ اچھا چلو اب کھانا شروع بھی کرو، باتیں بعد میں کر لینا۔ بی جان کو مصباح بھی روحا کی طرح ہی عزیز تھی۔ ماورا دلہن بن کر موسیٰ کی زندگی میں کیا آئی تھی کہ موسیٰ کی زندگی میں ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی تھی۔ ماورا، پتہ ہے میں تم سے کب سے محبت کرتا ہوں، موسیٰ نے اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ کب سے؟ جب سے میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، بس پہلا نقش ہی ایسا تھا کہ دل میں اتر گیا تھا، اور اس پہلی نظر کی محبت نے مجھے تمہارا اسیر کر دیا ہے۔ ماورا حسین تھی، مومی گڑیا جیسی دکھتی تھی، مگر موسیٰ کی محبت اور قربت نے اسے اور نکھار دیا تھا، یا شاید یہ موسیٰ کی نظر تھی جو اس میں اتنا حسن روز نئے رنگ سے دیکھا کرتی تھی۔ ماورا اکلوتی تھی، بے حد امیر باپ کی بیٹی تھی، حسین تھی، سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، مگر ماورا کے ساتھ اس کے باپ نے جہیز میں جو خادمہ خاص بھیجی تھی، ہنا نام کا یہ دم چھلا، نہ تو موسیٰ کو پسند آیا تھا اور نہ ہی موسیٰ کے گھر والوں کو۔ ان کے گھر میں افراد ہی کتنے تھے، ماں باپ اور موسیٰ خود، باقی بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں سیٹ تھے، اور ان کے گھر میں شروع سے ہی ملازمائیں تھیں، مگر ماورا کے گھر والے اس ایک بات پر اڑ گئے تھے اور انہوں نے ہنا کو ساتھ بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ اب ماورا تھی اور ہنا، جو آئی تو ملازمہ بن کر تھی، مگر گھر بھر میں یوں دندناتی پھرتی تھی کہ موسیٰ کو گھر کی پرائیویسی میں یہ دخل اندازی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ کمرے میں آتا، ماورا کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتا، مگر ماورا بیگم ہنا کے ساتھ کمرے کے کسی کونے میں گھسی راز و نیاز کر رہی ہوتی، یا پھر ایسے راز و نیاز ہو رہے ہوتے کہ جیسے ہی موسیٰ اندر آتا دونوں کو سانپ سونگھ جاتا۔ موسیٰ کو اپنا آپ اپنے کمرے میں ہی عجیب لگنے لگتا تھا۔ یہ ہنا کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلے دن کا سوال روز ہی موسیٰ کی زبان پر آ جاتا، ہنا میرے ساتھ میرے لیے آئی ہے۔ ماورا کہاں ہنا کے بارے میں کچھ سننا چاہتی تھی، جواب پہلے ہی حاضر ہوتا، مگر ماورا، تمہارے کام کرنے کے لیے تو آلریڈی ملازمائیں موجود ہیں نا، پر مجھے ہنا سے ہی اپنا ہر کام کروانے کی عادت ہے۔ کل ماں جی کہہ رہی تھیں کہ بہو ہر وقت کمرے میں ہنا کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، ماں جی نے آپ سے ایسے کہا؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی تھی۔ یار، ماں جی نے کوئی چغلی نہیں کی، وہ اپنے اکیلے پن سے کہہ رہی تھیں۔ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کی بہو ان کو ٹائم دے، ان سے باتیں کرے، ان کے پاس بیٹھے، مگر تم ان کا بھی سارا وقت ہنا کو دے دیتی ہو۔ موسیٰ، یہ چغلی ہی تو ہوتی ہے نا، انہیں میری کیا ضرورت ہے؟ بابا ہیں تو صحیح ان کے ساتھ، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک میرے ماں اور باپ دونوں کو سلامت رکھے، موسیٰ نے دل میں کہا اور چپ کر گیا۔ ہنا کے بارے میں جب بھی کوئی بحث ہوتی تھی لا حاصل ہی رہتی تھی۔ ہنا ماورا کے ساتھ ساتھ ہی رہتی، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا، اس کے لیے کھانا بنانا سب وہی کرتی تھی، اور تو اور اس کے لیے کپڑے سلیکٹ کہ آج پہننا کیا ہے، یہ بھی سب ہنا ہی کرتی تھی۔ اور اس دن تو حد ہی ہو گئی، ماورا اور موسیٰ نے کھانا کھانے باہر جانا تھا۔ موسیٰ نے ماورا سے کہا تھا کہ گرین کلر کا کام والا سوٹ پہنے۔ موسیٰ کو گرین کلر بہت پسند تھا اور ماورا پر جچتا بھی بہت تھا، لیکن جب وہ آفس سے آیا تو ماورا براؤن کلر کا سوٹ پہنے تیار بیٹھی تھی۔ یہ کیا ماورا، تم نے وہ گرین والا سوٹ کیوں نہیں پہنا؟ وہ ہنا نے کہا تھا کہ میں یہ والا سوٹ پہنوں، براؤن کلر مجھ پر زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ماورا نے کلائیوں میں چوڑیاں چڑھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، تو ہنا کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے؟ وہ تو خیر میں شادی کے اول روز سے ہی دیکھ رہا ہوں ماورا، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک تمہارے لیے اہم ہے۔ آج تک ماورا کی کسی بات پر موسیٰ کو غصہ نہیں آیا تھا، مگر آج آیا تھا اور بے تحاشا آیا تھا۔ اب چلیں بھی، وہ چاہتی تو جلدی سے کپڑے بدل سکتی تھی تاکہ موسیٰ کا منہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس نے ہنا کے مقابلے میں موسیٰ کو اتنی اہمیت ہی نہ دی، یا شاید اہمیت دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔
پھر کسی دن چلیں گے۔ موسیٰ کا موڈ بحال ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، آج ہی جانا ہے۔ وہ بھی منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ اسے موسیٰ کو منانا چاہیے تھا، مگر موسیٰ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے چاہتا تھا، اور وہ، اس کا تو ابھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی محبت کرتی ہے یا صرف اسے شوہر ہی سمجھتی ہے۔ اچھا چلو اٹھو۔ موسیٰ کو ہی محبوب کو منانا پڑا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنا، ہم جا رہے ہیں، کھانا مت کھانا، میں باہر سے ہی تمہارے لیے کچھ لے آؤں گی۔ باہر نکلتے ہوئے بھی اسے ہنا ہی یاد آئی تھی۔ موسیٰ نے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ مال سے باہر نکلی تو دھوپ بہت تیز تھی۔ اندر تو اے سی کی ٹھنڈک میں پتہ ہی نہیں چلا تھا، مگر گاڑی تک آتے آتے گرمی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ چیزیں سنبھالے تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب سامنے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ سو سوری۔ ٹکرائی وہ تھی مگر چوٹ بھی اس کے ماتھے پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے بولے تھے، آپ مس روحا؟ آپ؟ وہ بھی پہچان گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جی شکر ہے، بچت ہو گئی ہے، مگر یہ پیشانی پر چوٹ۔ آئیں پلیز، میرے ساتھ آئیں، ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہو اٹھے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اس نے اپنے ماتھے کو ٹٹولا تھا۔ خون وغیرہ تو بالکل نہیں تھا، ہاں البتہ ہلکا سا گومڑ سا ابھر آیا تھا۔ آر یو شور؟ یس شور۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف آ گئی تھی اور وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ گاڑی کا شیشہ سیٹ کرتے ہوئے اس نے ماتھے کو چھوا تھا۔ ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا ہے؟ بی جان کی نظریں تو اس کے آر پار جاتی تھیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو بی جان کی پہلی نظر ہی اس کے ماتھے پر پڑی تھی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوا بی جان، ہلکا سا ابھار بھی آپ کو نظر آ گیا۔ آپ کی نظر کتنی تیز ہے ماشاءاللہ۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے؟ یہ ایک بندے سے ٹکرا گئی تھی بی جان۔ وہ جانتی تھی کہ بی جان کے سامنے جھوٹ بولنا کس قدر مشکل ہے۔ بندے سے؟ یا گاڑی دے ماری ہے تم نے کسی میں؟ اوہو، ویسے تو آپ کہتی ہیں میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں، اور اب آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں واقعی ایک بندے سے ہی ٹکرائی ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، وہی وہ بندہ تھا جس سے میری اس دن میٹنگ تھی۔ اسے نظر نہیں آتا کیا؟ بی جان، وہ نہیں، میں ٹکرا گئی تھی ان سے۔ نظر مجھے نہیں آ رہا تھا گرمی میں۔ وہ ضد ہوئی تھی۔ ہاں، گرمی تو تمہارے دماغ پر چڑھ جاتی ہے نا۔ وہ اٹھی تھیں اور پین کلر لے آئی تھیں۔ یہ کھا لو، درد نہیں ہوگا۔ ارے درد تو پہلے بھی نہیں ہو رہا بی جان، آپ تو بس ایسے ہی ٹینشن لے لیتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کھانا تیار ہے نا؟ مجھے کھا کر اپنا کچھ کام کرنا ہے باقی کا۔ ہاں ہاں، کھانا تو تیار ہے، تو بس پھر لگوائیں، میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو آؤ، میں ملازمہ سے کہتی ہوں۔ کبھی رکیب روح سیاہ کا لفظ سنا ہے؟ موسیٰ نے ماورا کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر حسرت سے کہا تھا۔ اتنی مشکل اردو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے بولی، جب تم مسکراتی ہو تمہاری آنکھیں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ ان میں ایک اداسی سی ہمہ وقت کیوں نظر آتی ہے؟ وہ مسکرائی تو موسیٰ نے سوال پر سوال کیا، یہ تو میری آنکھوں کو ہی پتا ہوگا، آپ پہلے اس لفظ کا مطلب تو بتائیں۔ اس لفظ کا مطلب ہنا ہے۔ ہنا؟ ہاں، وہی میری رقیب روح سیاہ ہے۔ آئی سمجھ؟ چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہاں اتنا گہرائی میں جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو جانے من۔ موسیٰ نے ہمیشہ کی طرح ہار ماننا چاہا تھا۔ موسیٰ ہمیشہ ہی ہار مان جاتا تھا۔ اب بھی بات ادھوری ہی تھی اور کھانا بھی۔ وہ ماورا کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ چلیں کمرے میں ذرا ہنا کے پاس ہو کر آتی ہوں۔ وہ گھر آئے تو وہ کھانے کا پیکٹ سنبھالے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں ہنا نامی آکاس بیل رہائش پذیر تھی۔ وہ ماورا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے عجیب سا موڈ لیے کمرے میں آ گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ ماورا سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے کافی دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ کمرے میں نہ آئی۔ موسیٰ خان نیند کو کتنا بھگاتے، وہ گہری نیند میں تھے جب ماورا کمرے میں آئی۔
صبح عجیب سی بیکلی اور بے چینی تھی جو جسم و جاں میں رات سے پھیلی تھی۔ یہ وہی ٹینشن تھی جو اب ہنا کو دیکھتے ہی موسیٰ کے اندر تک پھیل جاتی تھی۔ موسیٰ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بیٹا ذرا میرے کمرے میں آنا۔ ماورا کھانے والی میز سے اٹھی تو ماں جی نے موسیٰ سے آہستہ آواز میں کہا، جی امی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھیں جب موسیٰ پیچھے آ گیا تھا۔ بابا جان باہر لان میں کھانے کے بعد ہلکی سی چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیٹھو موسیٰ، سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ تمہارے علاوہ بھی میرے 2 بیٹے ہیں اور میں نے 2 بہویں پہلے بھی بھگتی ہیں، لیکن بیٹا تم جانتے ہو ہمارے گھر کی خوشحالی اور سکون کا راز صرف یہی تھا کہ میں نے کبھی بہوؤں کو پرایا نہیں سمجھا، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھا اور کبھی ان کے کاموں میں بیجا مداخلت نہیں کی۔ جی ماں جی، میں جانتا ہوں، آپ پلیز تمہید نہ باندھیں، میں کچھ پریشان سا ہو گیا ہوں۔ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ اپنے موسیٰ سے بلا جھجک کر دیں۔ وہ ماں کی سمجھداری اور فراست کے قائل تھے، اسی لیے ماں کے ہاتھ تھام کر بولے تھے، ماورا کی کوئی بات میں تم سے کروں تو مجھے جھجک اس لیے بھی آتی ہے کہ اسے میں نے خود تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بیٹا ماورا کے بارے میں نے جیسے سوچا تھا وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ لاپرواہی اور غرور تو اول روز سے ہی میں نے اس کی فطرت میں دیکھا ہے، اور پھر جو یہ ملازمہ ساتھ آئی ہے، یہ ملازمہ کم اس کی رازداں زیادہ لگتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن جانے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں، نہ میرا خیال نہ تمہارے بابا کا، چلو ہماری بھی چھوڑو، میں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ بیٹا وہ تمہارا بھی خیال نہیں رکھتی۔ موسیٰ، میں نے سوچا کہ میں اس کے والدین سے بات کروں اور اس لڑکی کو واپس بھیجواؤں تاکہ وہ اپنے شوہر اور گھرستی کی طرف توجہ دے۔ آپ کا حرف حرف سچ ہے ماں جی، میں خود اس سے بہت چڑھتا ہوں۔ ابھی آپ ٹھہر جائیں، اس کے والدین سے بات نہ کریں، میں خود ماورا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو ماورا چاہے گی اس کے ماں باپ بھی وہی کریں گے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ ماں جی نے لمبا سا سانس بھرا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں اس معاملے کو۔ موسیٰ بیٹا میں تو پریشان ہوں، لیکن میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا یا تمہاری بیوی کی چغلی کرنا نہیں تھا۔ ارے ماں جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، کیا میں جانتا نہیں ہوں؟ اچھا چلیں اب آپ آرام کریں۔ اس نے چادر کھول کر ماں کی ٹانگوں پر ڈالی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کیا شاندار بندہ ہے، مگر اس کے ماتھے پر جو بل ہمیشہ نظر آتا ہے وہ جانے کس بات کا غم و غصہ ہے۔ رات روحا سونے کے لیے لیٹی تو بے اختیار ماتھے پر ہاتھ لگا اور ساتھ ہی وہ یاد آ گیا تھا۔ ایک طرف کروٹ بدلی پھر دوسری طرف، مگر نہ بندہ ذہن سے نکل رہا تھا نہ اس کے ماتھے کا بل۔ کیا مصیبت ہے۔ وہ چادر پھینک کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نیند کی کچی تھی، بھوک اور نیند اس سے کب برداشت ہوتی تھی، مگر آج نیند کیوں روٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی۔ باہر رات گہری تھی اور ہر طرف بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ اطراف میں سکون تھا، لوگ محو خواب تھے اور وہ بے آرام۔ شاید آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ سر بھاری ہونے لگا تو وہ پھر کمرے میں آ گئی۔ صبح بی جان سے بالوں میں تیل لگواؤں گی۔ بی جان نے سر کی مالش کی عادت اس کی بچپن سے ڈال رکھی تھی۔ بال بھی بے جان ہو رہے ہیں اور سر کا بھاری پن بھی چلا جائے گا، وہ سوچ کر بستر پر آ گئی۔ اس نے پھر لیٹ کر اے سی کی کولنگ بڑھائی اور چادر سر تک تان لی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے روحا؟ صبح آفس میں مصباح نے آنکھوں کی سرخی دیکھ کر پوچھا۔ مصباح اور بی جان اس کے اندر تک جانے کا فن جانتی تھی۔ بس یار، رات صحیح طرح سے سو نہیں سکی، اسی کا اثر ہے شاید۔ کیا تمہیں نیند نہ آئے؟ تمہیں تو روحا بیگم سولی پر بھی نیند آ جائے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو پھر خیر تھی، نیند کیوں نہ آئی؟ ارے بکواس نہیں کرو، موڈ ہمیشہ ایک سا تو نہیں رہتا نا۔ وہ سست سی ہو رہی تھی۔ ہائے، موڈ ابھی بھی خراب ہے؟ کہیں بی جان سے تواضع تو نہیں ہوئی؟ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ، کچھ تو بتاؤ۔ یار جب کچھ ہے ہی نہیں تو تمہیں کیا بتاؤں؟
یہ ماتھے کا ابھار تو درد نہیں کر رہا؟ مصباح نے اسے پھر چھیڑا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کیسے مال میں ٹکر ہوئی تھی اور کس سے ہوئی تھی۔ میں اب کام کرنے لگی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا مصباح میڈم۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس پر جھک گئی تھی۔ مصباح سے کسی طرح تو جان چھڑوانا تھی۔ موسیٰ اور ماورا موبائل پر کوئی گیم کھیل رہے تھے اور بڑے خوشگوار موڈ میں تھے جب ہنا نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے اندر جھانکا اور ماورا کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ماورا چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور ہنا کے پیچھے چل پڑی۔ موسیٰ نے موبائل تکیے پر پھینکا تھا اور کچھ لمحوں بعد ماورا کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ وہ آج دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا آخر کیا ہے جو ماورا اور ہنا کو اس طرح جوڑے ہوئے ہے، اور ملازمہ اور مالکن والا فرق جس نے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میری ابھی بات کرواؤ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے اسے ٹالتے ہوئے، لیکن وہ میری جان کھائے جا رہا ہے۔ آپ کچھ دیر کو اس سے بات کر لینا۔ پاگل، اسے سمجھانا تھا نا کہ اس وقت موسیٰ گھر پر ہوتے ہیں۔ ماورا اور ہنا کے کمرے میں تھیں اور دروازہ کھلا تھا۔ موسیٰ اپنے کمرے میں تھا اور ماں جی بابا جان بھی اپنے کمرے میں ہوتے تھے، اس لیے اس وقت کس نے آنا تھا؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موسیٰ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ نہیں مانتا نا۔ اچھا دو موبائل۔ ماورا نے ہنا کا موبائل پکڑا۔ ہیلو؟ ماورا کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، تمہیں میری آواز سنے بغیر نیند کب آتی ہے؟ علی پلیز سمجھو نا، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں تم غصہ کرنے میں حق پر ہو، پر یار اگر میں کسی کے ساتھ رہ رہی ہوں تو وہ میری مجبوری ہے نا۔ تم جانتے ہو نا پاپا اپنے اصولوں کے کتنے سخت ہیں۔ انہوں نے جب موسیٰ کے گھر والوں کو ہاں کی تھی تو وہ ہاں نہ میں کوئی نہیں بدل سکتا تھا، اسی لیے مجھے یہ زہر کھانا پڑا تھا۔ مگر میں تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی، بس پلیز کچھ وقت کے لیے تو صبر کرو نا۔ ہاں میں جانتی ہوں، آئی لو یو ٹو۔ اس سے زیادہ موسیٰ سے نہیں سنا گیا تھا۔ وہ جیسے دبے پاؤں آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماورا کمرے میں آئی تو وہ سر منہ لپیٹے سو رہا تھا۔ ماورا نے شکر ادا کیا تھا اور خود بھی سونے لیٹ گئی تھی۔ نیند کب اور کیسے اڑتی ہے، دکھ کب دل میں خنجر بن کر اترتا ہے، دھوکہ کیسے ملتا ہے، بے اعتباری کب رگوں پہ میں آ بستی ہے، یہ اس وقت کوئی موسیٰ خان سے پوچھتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساتھ لیٹی عورت کا گلا دبا دے۔ وہ تھی بھی اسی قابل۔ وہ اٹھا تھا اور باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ پہلی محبت تھی وہ، اور اسی نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا دھوکہ۔ ساتھ رہتی تھی مگر تھی کسی اور کی۔ موسیٰ اتنا بے وقوف کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود پر جتنا ماتم کرتا کم تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی وفا ہے ذات عورت کی، مگر جو مرد ہوتے ہیں بڑے بے درد ہوتے ہیں۔ سنو تم کو قسم میری، روایت کو توڑ دینا تم، نہ تنہا چھوڑ کے جانا نہ یہ دل توڑ کے جانا۔ مگر پھر یوں ہوا محسن، مجھے انجان رستے پر اکیلا چھوڑ کر اس نے، میرا دل توڑ کر اس نے محبت چھوڑ دی اس نے۔ وفا ہے ذات عورت کی، روایت توڑ دی اس نے۔ عام طور پر مرد بے وفا ہوتے ہیں، یہی سنا تھا، مگر یہاں تو الٹا ہو گیا تھا۔ وہ محبت کر کے لٹ گیا تھا، وفا کر کے خطا وار بن گیا تھا۔ آج اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ صبح سے فل اے سی چلائے، کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا کیے، پردے برابر کیے، نیند میں مست تھی جب بی جان کمرے میں آئی تھی۔ سونے دینا بی جان، اور میں اکیلی کیا کروں، صبح سے بور ہو گئی ہوں۔ اوہو، آپ اکیلی کب ہوتی ہیں؟ گارڈننگ، کوکنگ، ریڈنگ، سو تو کام پالے ہوئے ہیں آپ نے، مجھے سونے دینا پلیز۔ ارے میں تمہاری آواز سننے کو ترس گئی ہوں، چلو اٹھ جاؤ بس۔ بی جان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائی تھیں، وہ بھی لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔
اتنا مس کرتے ہیں مجھے؟ اس کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میری جان، تو جب میری شادی ہو جائے گی پھر کیا کریں گی آپ؟ شادی؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور بدتمیز، تم نے اپنے منہ سے یہ شادی والی کیا بات کی؟ تمہیں بوڑھی دادی سے شرم نہیں آئی ایسی بات کہتے ہوئے؟ بی جان اس کے منہ سے شادی والی بات سن کے حیران ضرور ہوئی تھی، مگر بعد میں شرارت سے بولی تھی، بوڑھی دادی؟ واہ بی جان، یہ نام سوٹ کرتا ہے آپ پر۔ وہ ہنسی تھی۔ اب اٹھ بھی چلو نا، کل ماشاءاللہ کامیابی سے پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اور آج تم اسی خوشی میں بستر ہی نہیں چھوڑ رہی ہو۔ بی جان، یہ آرام و سکون بھی بس چند گھنٹوں کا ہے، شکر کریں ابھی وہ مصباح میرے سر پر سوار نہیں ہوئی۔ ہاں، مصباح کے نام سے یاد آیا، اس کا فون آیا تھا، پہلے تمہارے موبائل پر کرتی رہی ہے، تم نے شاید موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوا ہے، پھر اس نے مجھے کر کے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے۔ اچھا، ہاں اس کی خالہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے نا بی جان، وہ یہ کام کی وجہ سے ہی رکی ہوئی تھی۔ بستر سے اٹھتے ہوئے وہ بی جان کو بتانے لگی۔ اب ناشتہ لگواؤں یا لنچ؟ بی جان نے اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ظاہری بات ہے، اب تو لنچ کا ہی ٹائم ہے بی جان، یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گئی۔ تمہاری شادی والی بات مگر مجھے ابھی ہضم نہیں ہوئی، پیچھے سے اس نے بی جان کی آواز سنی تھی۔ وہ ماورا سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا، وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ یہ خیال اسے دن رات سونے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی چین لینے دیتا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہی نہیں، محبت بھی تھی، اس لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی لگ رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا ماں جی کے کمرے میں آ گیا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ بابا جان بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس نے سلام کے بعد ماں کا پوچھا۔ تمہاری ماں آج کچن میں ہے۔ بابا جان اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ کچن میں؟ خیر تو ہے؟ ہاں جاؤ ان سے پوچھ لو۔ وہ حیران ہوتا ہوا کچن میں آ گیا۔ ماں جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے بیٹا میں سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ مگر کیوں، پتا تو چلے۔ کیونکہ میرا موسیٰ باپ بننے والا ہے اور اس کے آنے والے بچے کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ میں اپنی بہو کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا رہی ہوں۔ باپ؟ میرا بچہ؟ وہ خوش ہونے کے بجائے مزید پریشان ہو گیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی بیٹا؟ وہ ماں تھیں، اس کے چہرے پر آنے والے رنگ فوری پہچان گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں جی، مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی، میں تو بہت خوش ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر کچن سے باہر آ گیا۔ ہنا یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ دروازہ ابھی ہلکا سا کھلا تھا کہ اندر سے آنے والی پریشان کن آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ واقعی ماورا بی بی، اگر گھر میں کسی کو پتہ نہ چلتا تو اس سے جان چھڑوانی آسان تھی، مگر اب کیا کریں؟ ہنا کی آواز ابھری تھی۔ ہنا وہ تو میری جان کو آ جائے گا، وہ تو مجھے موسیٰ کے ساتھ ہی برداشت نہیں کرتا تھا، میری کوکھ میں اس کے بچے کا سن کر تو وہ زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، اسے کوئی نہیں بتائے گا۔ ہنا کی بات پر موسیٰ نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا اور غصے میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ سننا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ماورا کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہنا بھی لرز گئی تھی، اور ٹرے میں سوپ کی پیالیاں سجائے اندر آتی ماں جی کے ہاتھ میں بھی ٹرے کانپ کر رہ گئی تھی۔ بے وفا اور بد کردار عورت، تم میرے بچے کو مارنے کی باتیں کر رہی ہو، اور میں اس وقت کو کوس رہا ہوں جب یہ تمہارے وجود میں سانس لینے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے باپ نے یہ ملازمت تمہارے ساتھ بھیجی تھی یا تمہاری رازدار بنا کر ہمیں دی گئی تھی تاکہ تمہارے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی رہے؟ شور سن کر بابا جان بھی کمرے میں آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جس گھر میں خوشی کا سما ہونا چاہیے تھا وہاں ایسی محفل سج گئی تھی کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس لڑکی کو آپ نے میری بیوی بنایا اور جسے میں نے پورے دل و جان سے قبول کیا، وہ پہلے سے کسی اور کو چاہتی ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے نا، یہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. بابا جان، بلائیں اس کے گھر والوں کو اور بتا دیں سب کچھ ان کو. میں اپنے بچے کی قربانی نہیں دے سکتا. اس بچے کو دنیا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ماں اور باپ دونوں کو حیران اور پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا. مصباح نے اسلام آباد میں کافی دن لگا دیے تھے. آج کل کوئی اتنا کام نہیں تھا، اس لیے وہ بھی زیادہ وقت بی جان کے ساتھ گزار رہی تھی. بی جان، شاپنگ کے لیے چلیں؟ مجھے اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں. اس دن موسم اچھا تھا تو اس نے بی جان سے کہا، بیٹا میرا تو پھرنے پھرانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تم شاپنگ پر اکیلے ہی جاؤ. ویسے بھی سب کچھ تم نے اپنی پسند سے ہی لینا ہوتا ہے. نہیں، آج آپ کی پسند سے بھی لوں گی. آپ کی پسند پہ بھی مجھے پورا بھروسہ ہے. آپ چلیں تو میرے ساتھ. ارے نہیں بھائی، تمہارے ساتھ شاپنگ کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. 10 دکانیں پھر کے تو تمہیں کوئی چیز پسند آتی ہے. ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی. وہ ان کے گال پر پیار کر کے گاڑی کی چابی اٹھا کے چل دی. مال میں بے حد رش تھا. ویسے تو ہمارے ملک میں غربت کی انتہا ہے، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، مگر جن کے پاس پیسہ ہے تو بے شمار. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ کریں. ابھی بھی مال میں برانڈز کی دکانوں پر ایسے رش تھا کہ جیسے چیزیں مفت میں بٹ رہی ہیں. اس نے 2 سوٹ خریدے تھے اور ایک عام استعمال کی چپل اور باہر نکل آئی. زیادہ رش سے اسے ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی تھی. ہیلو مس روحا. ہائے. مال کی سیڑھیوں پر ایک انجانی سی آواز آئی تھی اور اس نے اپنے برابر نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہ شخص کھڑا تھا جس کی آواز سن کر بے اختیار ہی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. کیسی ہیں آپ؟ فائن. اینڈ یو؟ میں بھی بہتر ہوں. لگتا ہے شاپنگ تو آپ نے مکمل کر لی ہے. اس نے 2-3 شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا تھا. جی جی. تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں کافی کا ایک کپ ہو جائے؟ ویسے بھی آپ ہماری انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے. اس کی بھی آنکھوں میں کچھ تھا جو چیخ چیخ کر روحا سے کہہ رہا تھا کہ ابھی رک جاؤ، ان آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاؤ اگر ٹائم ہے تو. وہ تذبذب میں کھڑی تھی جب اس نے دوبارہ پوچھا. ٹھیک ہے چلیں، کافی پینے کا موڈ تو میرا بھی ہو رہا ہے. مس روحا، پہلے بھی تو ہم اسی شہر میں رہتے تھے، مگر اتنا آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ان دنوں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ہم ایک دوسرے سے انجان تھے، اسی لیے قریب سے بھی گزرے ہوں گے تو پتہ نہیں چلا ہوگا. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. وہ مسکرایا تھا. کچھ اپنے بارے میں بتائیں نا. وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا. میں اپنے بارے میں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی. جی اپنے بارے میں؟ میں اور بی جان ہوتے ہیں گھر میں. ماما پاپا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، بس اتنی سی کہانی ہے. میں اور بی جان ہی بس ایک دوسرے کی دنیا ہے. وہ مجھ میں اپنے بیٹے اور بہو کا عکس دیکھتی ہیں اور میں ان میں اپنے ماں باپ دونوں کا. بس اتنی سی ہے میری کہانی. تو میرے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گی؟ وہ اپنی چمکتی آنکھیں اس کے کتابی چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولا تھا. جب میرے بارے میں سب جان لیا ہے تو پھر آپ اپنے بارے میں بھی بتا دیں. اس نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے لاپرواہی کا انداز اپنایا تھا، حالانکہ دل تو اس کے بارے میں بھی جاننے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا. آپ کی طرح میں بھی اکلوتا ہوں. ممی پاپا میں سپریشن ہو چکی ہے. میں، پاپا اور دادو ہم تینوں ایک ساتھ رہتے ہیں. ممی نے شاید دوسری شادی کر لی ہے. بس یہ ہے میری کہانی. آخر میں وہ تھوڑا سا تلخ ہوا تھا. چلیں؟ وہ کیا دلاسا دیتی، اسے یہی سمجھ آیا تو اس نے چلیں کہہ دیا. جی جی چلیں. وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا. کافی بے حد اچھی تھی، بہت شکریہ. راہیں جدا کرنے سے پہلے اس نے اخلاقاً کہا. آپ کا بھی شکریہ. وہ مسکراتا بہت تھا اور آنکھیں تو بولتی بھی تھیں اور مسکراتی بھی تھیں. وہ تو شاید اسی انتظار میں تھی کہ بات کھلے یا پھیلے اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلتی بنے. اس طرح کے جانے میں فائدے ہی فائدے تھے.
ماں باپ کی بات بھی مان لی تھی اور اپنی منمانی بھی ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ جس گھر کی عزت بن کر جا رہی ہوتی ہے ان پر کیا بیتتی ہے۔ ایک شوہر کی بیوی بے وفا نکلے تو اس کی مردانگی پر کیسی ضرب لگتی ہے۔ وہ تو پھر ماں بننے بھی جا رہی تھی، قصور کس کا تھا؟ آنے والے بچے کا تھا جسے دنیا میں آنے کی جلدی تھی، یا پھر اس مرد کا جو اس کے دل میں اترا ہوا تھا اور ممتا کی بھی دل کے کسی خانے میں جگہ نہیں بننے دی تھی، یا پھر اس تیسرے شخص کا جو بچے کا باپ بھی تھا اور اس بے وفا عورت سے محبت بھی ٹوٹ کر کرتا تھا۔ پتہ نہیں قصور کس کا تھا۔ بہرحال وہ سب جانے بغیر ہنا کا ہاتھ تھامے بیگ اٹھائے سسرال کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ موسیٰ تو جہاں تھا وہیں ڈھہ گیا تھا۔ ماں باپ جو اس کی خوشی دیکھنا چاہتے تھے ٹوٹا دل لیے ہارے ہوئے بیٹے کو تھامنے کے لیے بے اختیار دوڑے تھے۔ چوٹ گہری تھی اور زخم اس قدر پھیل گیا تھا کہ کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ بہن بھائی اس کی دلجوئی کو آتے تھے اور ماورا کو خوب خوب کوستے تھے، مگر وہ چپ رہتا تھا۔ اس کی بیوی نہیں محبوبہ گئی تھی۔ زندگی برباد ہونے کا تماشا وہ دیکھ لیتا، مگر ٹوٹے دل کی کرچیاں کیسے سنبھالتا؟ وہ لہو لہان تھا۔ صبح ایسے ہوتی کہ شام کا پتہ نہ چلتا اور شام ایسے آتی کہ صبح کی خبر نہ ہوتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک شام ہاسپٹل سے فون آیا، بیٹا ہوا ہے، آ کر لے جائیں۔ دادا اور دادی دوڑے دوڑے گئے، وہ نہیں گیا تھا، اسے جانا بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی طلبگار تھا کہ وہ شاید واپس آ جائے، نادم ہو، شرمسار ہو، اپنے گھر کے لیے، شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ اسے واپسی کے راستے یاد آ جائیں، مگر وہ نہ آئی نہ اسے آنا تھا۔ بچہ کیا تھا؟ روئی کا گولا تھا، موسیٰ کی کاپی تھا۔ موسیٰ نے اسے اپنی ماں کی گود سے اٹھایا تھا اور ساتھ لگا کر بلک بلک کر رو پڑا تھا۔ یہ بچہ بھی کیسی قسمت لے کر آیا تھا، کیسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا جس نے اپنا بچہ دیتے وقت کتنا بڑا دل کر لیا تھا۔ موسیٰ اس سے زیادہ کیا برداشت کرتا؟ اس نے پھر اسی شام طلاق بھی بھجوا دی۔ ایک کہانی تھی جو ختم ہوئی۔ ہیلو، رومی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا نمبر کہاں سے لیا، کیونکہ ہم اکٹھے کام کر چکے ہیں اور آپ کا نمبر میرے سیل میں سیو تھا۔ اس نے تمہید باندھی تھی۔ ارے آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ رومی کو احساس ہوا تھا تو پوچھنے لگا، میں نے کہا کہ آپ اپنی صفائی میں جتنا بولنا ہے بول لیں۔ میں نے آپ کو کال کی، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ اگر کیا بھی ہو تو کیا آپ بند کر دیں گے؟ حالانکہ دل کی خوشی کا اور ہی عالم تھا۔ نہیں، میں تو پھر بھی بند نہیں کروں گا، اس نے کہا تو بے اختیار ہی روحا ہنسی تھی۔ رومی تو اس کا اسیر تھا۔ روحا، پتہ ہے، مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب وہ بے اختیار ہی اقرار اور اظہار کر بیٹھا تھا۔ روحا تو پہلے حیران ہوئی اور پھر ایک لہر سی تھی جو خوشی کی لہر تھی، وہ اس کے پورے جسم میں خون بن کر دوڑنے لگی۔ روحا پلیز کچھ تو بولیں۔ اس کے منہ سے لفظ روحا اس طرح نکلا کہ روحا کی دوسری طرف جان کھنچ گئی تھی۔ روحا نے فون بند کر دیا کیونکہ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ موسیٰ نے اپنا سارا دھیان اپنے بیٹے کی پرورش کی طرف لگا دیا۔ بابا 2 سالوں بعد فوت ہو گئے تھے۔ اب وہ اور ماں جی دونوں کی زندگیاں رومی کے گرد گھوم رہی تھیں۔ موسیٰ نے ایک عورت سے مار کھائی تھی، وہ بے وفا تھی اور اس کے ساتھ دغا کر گئی تھی، لیکن اس نے رومی کے دل میں نہ تو اس کی ماں کے لیے نفرت ڈالی تھی اور نہ عورت ذات کے لیے۔ رومی کی پرورش موسیٰ نے ایسے کی تھی کہ وہ ہر چیز کا روشن پہلو دیکھتا تھا۔ وہ ایک ہونہار بچہ تھا۔ اس نے کبھی موسیٰ کو مایوس نہیں کیا تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے موسیٰ کی تربیت کا حق ادا کر دیا تھا۔ ماورا کی بے وفائی کا زخم بھرنے والا تو کوئی نہیں تھا اور نہ ہی بھرا تھا، مگر رومی کی ذات نے اس زخم کو بھر ضرور دیا تھا۔ بابا جانی، آ جاؤں؟ موسیٰ اپنے کمرے میں لیٹا تھا جب رومی نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ، پوچھ کیوں رہے ہو تم؟ موسیٰ نے باہیں واہ کی تھیں اور کسی چھوٹے بچے کی طرح باپ کی باہوں میں رومی سما گیا تھا۔ دادو سو گئی ہیں کیا؟ جی، وہ تو کب کی سو گئی ہیں۔ اور سناؤ،
کام شام کیسا چل رہا ہے؟ پڑھائی کے بعد موسیٰ کے ساتھ بزنس وہی سنبھال رہا تھا۔ A1 بابا جانی۔ وہ ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ بابا جانی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ جب رومی پاس ہوتا تھا تو موسیٰ کی تمام تر توجہ اپنے بیٹے کی طرف ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی؟ آج بیٹے نے کیسا سوال پوچھ لیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ خنجر کی نوک تھی جو سیدھا دل میں کھپ گئی تھی۔ بتائیں نا، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں یہ سوال پوچھنے کا خیال کیوں آیا؟ جھوٹ بولوں یا سچ؟ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے وہی بولو۔ بابا جانی، مجھے لگتا ہے مجھے روحا سے محبت ہو گئی ہے۔ روحا ایک عام سی لڑکی ہے مگر میرے لیے بہت خاص بن گئی ہے۔ اس نے سچ ہی بولا تھا۔ یہ رومی کس عذاب میں پھنسے جا رہا تھا۔ محبت نام کا عذاب تو اندر تک کھا جاتا ہے۔ بیٹا محبت نہ کرو، ہاں شادی کر لو۔ کیوں؟ بس محبت بہت دکھ دیتی ہے۔ لیکن بابا، کئی دفعہ محبت سب چھاؤں جیسی بھی تو ہوتی ہے نا، جو سکون ہی سکون دیتی ہے۔ اللہ کرے بیٹا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو۔ موسیٰ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ پھر ایک روز رومی موسیٰ خان اور اپنی دادوں کے ساتھ روحا کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے گیا۔ بی جان کی رضامندی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ روحا ہمیشہ کے لیے رومی کی ہو گئی اور یوں موسیٰ خان کی بہو بن کر اس نے اپنے سسرال میں قدم رکھا۔ 5 سال بعد رومی اور روحا کی شادی 5 سال پہلے ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی محبت نے موسیٰ کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ روحا بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ رومی سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور رومی کی وہ جان تھی۔ روحا نے موسیٰ کو بھی سگے باپ سے بڑھ کر عزت اور احترام دیا تھا۔ دادو بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، ان کا خیال بھی وہ بچوں کی طرح کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے 2 بیٹیوں کی صورت ان کو وہ پھول دیے تھے جنہوں نے ان کے آنگن کو مہکا دیا تھا۔ موسیٰ خان اپنی دونوں پوتیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی مارکیٹ آیا تھا۔ بچیاں کافی دیر سے آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھیں۔ جاؤ مائی، اپنا کام کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ وہ کوئی مانگنے والی تھی جو سٹور کے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ بیٹا صبح سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو ہی دے دو۔ جانی پہچانی سی آواز تھی جو موسیٰ کی سماعتوں میں کئی سالوں بعد اتری تھی۔ وہ بے اختیار ہی مڑا تھا۔ دل اتنا ڈھیٹ تھا کہ اتنے سالوں بعد بھی اس آواز کو نہ بھولا تھا۔ ماورا؟ وہ ماورا کہاں تھی؟ ماورا کا کوئی عکس بھی اس میں نہ تھا، بس آواز پہچانی جا سکتی تھی اور کچھ نہیں۔ آپ؟ کانپتی ہوئی زبان میں وہ بولی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ کر بچیوں کو لے کر سٹور سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا بیٹا؟ وہ پیچھے بھاگی آئی تھی۔ تمہارا بیٹا؟ تمہارا بیٹا کوئی کب تھا؟ تم تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتی تھی۔ پھر تم ہم باپ بیٹے دونوں کو مار ہی تو گئی تھی۔ وہ تو اللہ کو ہماری زندگی منظور تھی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنے نومولود بچے کو تو تم نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ موسیٰ خان بولے نہیں، غرائے تھے۔ محبت بھی تو صحیح مگر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اب غم بھی زیادہ تھا اور غصہ بھی۔ میں محبت کی منکر ہوئی تھی موسیٰ خان، عزت کی بھی اور نعمت کی بھی، اور میرا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں دکھ دیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا۔ تم شریف اور اچھے انسان تھے۔ میں نے ہیرا چھوڑ کر پتھر کو پوجا اور پتھر نے مجھے ایسی ٹھوکر لگائی کہ میں سڑک پر آ گری۔ یہ بچیاں؟ بولتے بولتے اس کی نظر پھول جیسی بچیوں پر پڑی تھی جو حیرت سے اس گندی مندی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے رومی کی بچیاں ہیں، میرے اکلوتے بیٹے کی اولاد، میری جان کے ٹکڑے، میرے گھر کی رونقیں، موسیٰ نے جتا جتا کر کہا تھا اور بچیوں کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رومی؟ وہ اس نام سے ناواقف تھی، مگر دل میں یہ نام لیتے ہی ایسا درد اٹھا تھا کہ وہ اس درد سے بے حال ہوتی وہیں سڑک پر ڈھیر ہو گئی تھی۔
بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ایک ہجوم کو اپنے ارد گرد اکٹھا ہوتے دیکھا تھا، مگر ان میں ایک چہرہ بھی اپنا نہیں تھا۔